बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज से 2 रोज़ पहले मैंने इस मुल्क में महंगाई, जो कि कमर तोड़ महंगाई है, उसके बारे में एक वीडियो की थी। उसी के तसलसल में मैं मज़ीद बातें करना चाहता हूँ। उसमें हमने बहुत सारे और रीज़न्स बताए जो कि इंटरनेशनली हम आइडेंटिफाई कर सके कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है तो उसकी वजह क्या है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमारे मुल्क से अपने से रिलेटेड हैं और महंगाई के लिए कुछ न कुछ चाराजोई की जा सकती थी। इस महंगाई के जिन से जो हालात यहाँ पैदा हुए उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने। और यूँ लगा जैसे हुकूमत बेबस है और इस डॉलर को कंट्रोल करने का कोई ज़रिया नहीं। ये काम था आपके स्टेट बैंक के गवर्नर का, उनको करना चाहिए था। उनको अंदाज़ा करना चाहिए था कि इससे मुल्क के अंदर क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन यूँ लगता है कि जैसे गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो हमारे मसाइल और मुसीबतों से वो बिल्कुल उनका बेबारा हैं। उनको कोई उसका अंदाज़ा नहीं या उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं, क्योंकि उनके ख़्याल में वो एक टेक्निकल आदमी हैं, एक टेक्नोक्रेट हैं, जबकि ये सोचना सियासतदानों का काम है। तो मेरा ख़्याल है वो दुरुस्त नहीं। हमें एक टीम है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट की। उस टीम सारी का फ़र्ज़ है कि वो सोचें, देखें कि इस मुल्क में महंगाई वगैरह कैसे कम की जा सकती थी। चंद एक चीज़ें जो मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को हेल्पलेस नहीं समझना चाहिए। यूँ लग रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने समझा कि वो बेबस हो गए। उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना भी बदले, तीसरा वज़ीर ख़ज़ाना आ चुका है और हालात वहीं के वहीं हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो ये है कि आप IMF के शिकंजे में हैं। IMF तो रुथलेस है, वो तो बेरहम अदारा है। उसका काम है आपको निचोड़ना, आपका खून निचोड़ना। नतीजा ये है कि वो खून आपका नहीं, वो अवाम का है। वो निचड़ेगा तो बिल्कुल IMF खुश और आप मारे गए। आपके देखिए कि ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ आज ऐसे दहाने पे खड़े हैं जहां हम अमेरिका के फेवरेट नहीं हैं। लिहाजा वो आपको FATF से लेके IMF वगैरह हर जगह फंसाएंगे। FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा, ये भी एक अलमिया। और दूसरी तरफ ये कि जो IMF का किस्सा है वो शराइत ही शराइत हैं। वो कोई भी शर्त ऐसी नहीं है जो कि अवाम की गर्दन से बोझ हटा सके। ये बात दुरुस्त है कि हम बेपनाह बहुत बड़े कर्ज़ों में फंस चुके हैं, लेकिन क्या हुकूमत के पास इन कर्ज़ों को उतारने की कोई स्ट्रेटजी थी? ये स्ट्रेटजी नहीं बनी और ये बनाना बड़ा ज़रूरी था। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि आज एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो कि ईमानदार था, जिसकी सोच अच्छी थी, उसके पास ग़ालिबन टीम बहुत अच्छी नहीं थी। और नतीजा ये कि जो प्रोसेस हमने चलाने थे, प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया था कि ये जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आएगा, लाजमन वापस आता, आपकी इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचता, लेकिन वो ना आ सका और लगता है कि शायद मुश्किल हो आना। उसके लिए बारसूरत कोशिश करने की ज़रूरत होगी। और इसके साथ साथ ये है कि ये सोचना कि आपकी असम्बलीज़ जो हैं वो इसमें कोई काम करेंगी, कोई रोल प्ले करेंगी, वो मुश्किल लगता है। मैंने देखा है कि इन 3 सालों में तो टोटली असम्बलीज़ की ओरिएंटेशन ही कहीं और रही है। और वो बल्कि मेरे नुक्ता निगाह में जो अच्छे काम किए भी जा सकते थे, यूँ लगता है कि ये असम्बलीज़ जो हैं उनके रास्ते में एक रुकावट बन चुकी हैं। लिहाजा असम्बलियों से भी बहुत उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, हमें असम्बलीज़ को यूज़ करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। उसमें दोनों तरफ का कसूर है। असम्बली में बैठे हुए अपोजिशन के लोग अपने केसेस की वजह से मुतनफ़न हैं और हुकूमत अपने तौर पे एक अना का शिकार है कि उन्होंने अपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनाई जिससे कि आपके मुल्क का कारोबार और कारोबार ज़िंदगी ये चलाया जा सकता, लेजिस्लेशन वगैरह होती, लेकिन ये नहीं हुआ। नतीजा ये कि आपके जो असम्बली के मेंबर्स हैं उनमें जिन जिन पे इल्ज़ामात हैं वो भी वहीं पड़े हैं और उसके साथ साथ हमारे कर्ज़े भी बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा ये कि कर्ज़ों जो आमदन हमें मुल्क में आती है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो तो सिर्फ़ कर्ज़ की किस्त उतारने में देने में लग जाता है, बल्कि कई दफ़ा आपको बाहर से और कर्ज़ा लेना पड़ता है पहले कर्ज़े की किस्त देने के लिए। अब इसमें नैब और FIA वगैरह जो हैं ये बिल्कुल आज अगर मैं देखूं तो उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई कमज़ोर है और ऐसी परफॉर्मेंस है
کہ ان کو فوری طور پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر نیب اور FIA کام نہیں کریں گے تو نیچرلی آپ جو اپنے لیے گولز آپ نے مقرر کیے ہیں وہ آپ پورے نہیں کر سکیں. اب اس میں جو بہت بڑا ایک المیہ ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ کہ 2008 میں جب جنرل مشرف کی کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس آنی شروع ہوئیں تو اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا. آپ دیکھیے کہ ان سالوں میں یہ جو 10-12 سال گزرے ان میں 60 روپے سے 172 روپے پہ ڈالر چلا گیا. آج 172-173 روپے کا ڈالر ہے. آپ سوچیے کہ اس اکانومی کا کیا رہے گا. جو ہم نے ڈومیسٹک قرضے لیے ہوئے ہیں یا جو باہر کے قرضے لیے ہوئے ہیں اگر ان کو ہم روپی میں کنورٹ کریں تو آپ سوچیے کہ وہ تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں. اگر آپ نے کسی ملک کا پاکستانی روپے میں 2 ارب روپیہ دینا تھا تو وہ غالباً 3.5-4 ارب روپے بن چکا ہے. وہ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے تو پاکستانی روپے میں ہی کمائی کرنی ہے. وہ بڑا مشکل ہوگا. اور اس میں جو ہمارے ساتھ بڑا بے رحمانہ سلوک کیا اور جو بہت لوٹ مار ہوئی وہ یہ کہ جتنے ہمارے کرپٹ لوگ تھے اس میں سیاستدان ہوں یا کوئی اور ہوں ان لوگوں نے یہاں سے بے دریغ ڈالر باہر بھیجا. اس کے آپ نے دیکھا کہ فیک اکاؤنٹ ہنڈی کے ذریعے جس طرح بھی ہوا ڈالر، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں یہ ہوا تھا کہ کھلی اجازت دے دی کہ آپ ڈالر جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں باہر جتنا جی چاہے. سو نتیجہ یہ کہ ہر کوئی ڈالر لے کے باہر چلا گیا اور جتنا چوری کا پیسہ پاکستان کا تھا وہ منی چینجروں کے ذریعے ڈالر میں کنورٹ کر کے تو اس کو باہر بھیجا جاتا رہا. اس کے علاوہ بھی ڈالر کی سمگلنگ جاری رہی. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ینگ ماڈلز کا ایک گروہ تیار کیا گیا جس میں 40 کے قریب غالباً وہ ماڈلز تھیں اور ان کے ذریعے پیسہ باہر بھجوایا جاتا رہا. یہ چیزیں سامنے آئیں جب ایان علی پکڑی گئی اور وہ تقریباً 5 لاکھ ڈالر لے کے باہر جا رہی تھی جبکہ ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا اور جس انسپیکٹر نے پکڑا تھا ان طاقتور لوگوں نے اس کو مار دیا. وہ بیچارے کی کوئی سنی نہیں گئی. اس کی بیوہ روتی رہی لیکن آج دن تک نہ قاتل پکڑا گیا نہ ہی کسی کو سزا ہوئی. اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ اس میں انتہائی انفلوئنشل لوگ شامل تھے. اس کو سزا دی گئی کہ آئندہ کوئی انسپیکٹر یہ جرت نہ کرے کہ کسی ماڈل کو پکڑ سکے جو کہ کسی بڑے آدمی کا پیسہ لے کے باہر جا رہی ہو. اب یہ کام جو ہے یہ یہاں پہ بہت ہوا اور میں نے غالباً کہا کہ 40 یا 70 کے قریب کہتے ہیں کہ ماڈلز ایسی ہیں جو کئی پھیرے باہر کر چکی ہیں اور مال باہر پہنچا بیٹھی ہیں. اس نے ایان علی نے سارا کنفیس کیا اور جہاں تک ہمارے انویسٹیگیشن والے اداروں کا تعلق ہے اس کو سارا ان کو سب پتہ ہے. اس نے بتایا بھی کہ کس کا پیسہ تھا کیوں وہ باہر جا رہی تھی لے کے. یہ جو بہت بڑی آؤٹ فلو ڈالر کی باہر ہوئی ہے اور یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایکسپورٹس کی تھیں تو اس کے بدلے میں یا ہم نے کوئی مال منگوایا تو دینا پڑا، وہ نہیں ہے. یہ سارا ڈالر دبئی یا یورپ کے مختلف ملکوں میں یہ جا کے لوگوں نے پارک کیا، وہاں اپنے اکاؤنٹس کھولے یا ان کو جیسے بھی پراپرٹیز لینے کے لیے استعمال کیا. اس سے ڈالر کی قیمت ملک میں بڑھی کیونکہ ایک ڈیمانڈ تھی اور ڈالر مل نہیں رہا تھا اس وجہ سے کہ لوگ باہر لے جا رہے تھے. تو یہ ایک ایسا دکھ بنا ہمارے ملک کے لیے جو کہ پچھلی حکومتوں کا ہے اور اس دور میں یہ آ کے ہمارے لیے ایک وبال بن گیا. یہ کام جو ہے یہ لاہور اور کراچی کیونکہ ایک ماڈل جو یہاں پکڑی گئی تھی اسلام آباد میں تو اس کا یہ اس سے جو تفتیش ہوئی اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ دھندا جو ہے یہ کراچی اور لاہور سے بڑا زور شور سے جاری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک کے جو تینوں بڑے شہر تھے جن میں کہ انٹرنیشنل فلائٹ چل رہی تھیں وہ سب اس کام پہ لگے ہوئے تھے کہ ملک سے ڈالر جو ہے وہ باہر پہنچایا جائے. سو فارن ایکسچینج آپ کا جو آپ کو بڑا ہارڈ ارنڈ ہوتا ہے، آپ کے لوگ باہر جو بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں وہ بھیجتے ہیں، وہ یہاں آ کے اس طرح ہاتھ سے نکل جاتا تھا. نتیجہ یہ کہ جب آپ کے پاس فارن ایکسچینج نہیں تو آپ کو قرضے لینے پڑے اور قرضوں میں آج ملک بالکل ڈوبا ہوا ہے. اب چونکہ ہم نے کوئی ایکسپورٹس نہیں کی تھی نتیجہ یہ کہ آپ کی آمدن نہیں بڑھی. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوچا نہیں اس پہ، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے. الٹا جو امپورٹس بڑھتی رہیں، آپ دیکھیے کہ جب یہ لاسٹ حکومت گئی اور جب یہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ ملی تو اس وقت تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہمارا تجارتی خسارہ تھا، جس کا مطلب یہ کہ ہم نے 30 ارب ڈالر کی باہر سے امپورٹ زیادہ کی ہوئی تھی لیکن ہماری ایکسپورٹ اتنی نہیں تھی. نتیجہ یہ کہ ہم نے قرضوں سے وہ پیسہ ادا کیا جس کے لیے ہم باہر سے منگوا رہے تھے مال وغیرہ، اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈالر بھی نہیں تھے، آمدن نہیں تھی، قرضوں سے پورا ہوتا رہا.
اب یہ جو چیز ہے اس میں باوجود اس کے کہ ہماری پچھلی 2 حکومتوں نے بہت تباہی پھیری اور یہ حکومت بھی اس کو سنبھال نہ سکی، تو اب وقت وہ نہیں ہے کہ ہم پچھلی حکومتوں کے الزام لگا کے تو اسی پہ روتے رہیں۔ وقت یہ ہے کہ آگے کا سوچیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کو سزائیں دلوانا یا ان سے پیسہ اگلوانا جو کہ باہر لے گئے وہ انتہائی اہم تھا۔ اس کے لیے پرائم منسٹر کو میں نے پہلی ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ ہمیں اس کی استراحت کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تجزیہ ہونا چاہیے، اس پہ GIT بیٹھنی چاہیے جو کہ سارا کھنگالے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس میں جوڈیشری کا تعاون بہت ضروری ہے۔ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سٹنگ کرے، ڈسکس کریں اور اس کو ایک قومی مسئلہ سمجھتے ہوئے ان کے سامنے پیش کریں۔ مجھے توقع ہے کہ قومی مسئلہ سمجھتے ہوئے چیف جسٹس بھی تعاون کرنا چاہیں گے اور ہوگا یہی کہ کوئی اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے پاکستان کو جہاں تک تعلق ہے باہر سے تھریٹ کا، آپ کو اپنے دفاعی تیاری اس پہ خرچہ بھی کرنا ہوگا۔ بھارت کی طرف سے آپ کو تھریٹس ہیں، مغربی محاذ جو ہے وہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں مکمل کنٹرول آ جائے گا افغانستان سائڈ پہ، کیونکہ طالبان اس بات کا اندیا دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوگی، لیکن بارصورت جو تھریٹ باہر سے آپ کو بھارت کی طرف سے وہ موجود ہے۔ اس کے لیے دفاعی انتظام کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، لیکن اگر پیسے کی کمی میں دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو بیٹھے ہوئے یہ اسمگلر جو منی جو یہ اسمگلنگ کرنے ڈالر کی یا جو لوٹ مار اندر سے کر کے کرپشن کا پیسہ باہر لے جا رہے ہیں، یہ ملک کے ان سے بڑے دشمن ہیں، یہ بھارت سے بھی بڑے دشمن ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہمیں اندرونی طور پہ کمزور کر رہے ہیں۔ سو بڑا ضروری ہے کہ ان کو پکڑا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں۔ یہ پرائم منسٹر کا اس قوم کے اوپر احسان ہوگا کہ اگر وہ اس خطرے کو ٹالیں اور اس کو دیکھیں، کھنگالیں اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن بالکل یقینی بنائیں، جو کہ اب لگتا ہے کہ اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر کے اپنے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں کی جس سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے اقربا پروری کی ہے یا کرپشن کی ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے میرٹ سے ہٹ کے کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر اچھی نیت کا پرائم منسٹر آپ کو مل جائے اور وہ ناکام ہو جائے، اس سے بھی بڑھ کے جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر قوم نے یہ چوائس کی تھی اس وجہ سے کہ دوسرے حکمرانوں کو ہم 3 دفعہ الیکٹ کر کے حکومتیں دے چکے، لیکن 3 دفعہ میں انہوں نے ملک کو کھایا پیا، لیکن قوم کا حال تو وہی رہا، قرضے بھی بڑھتے رہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کے کہ واپس پھر انہی کے پاس اگر گورنمنٹ جاتی ہے، حکومت جاتی ہے، تو لازماً ایک خوف طاری ہوتا ہے عوام کے اوپر کہ آگے ہوگا کیا۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ یہ حکومت آج اس اپنی اہمیت کو سمجھے اس کام کی۔ اب یہاں پہ جو IMF نے ہمارے ساتھ کھیل کیا ہے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ہم بڑی مشکل میں پھنسے پڑے ہیں، لیکن میری 1-2 اکانومسٹ لوگ ہیں جن سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا مشورہ تھا، ہم نے ایڈوائز کیا تھا حکومت کو کہ IMF کے پاس نہ جائیں، خدا جانے کس نے پھنسایا، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اگر IMF کے پاس نہ جاتے تو پھر آپ کرتے کیا؟ اس نے کہا جی آپ نے IMF سے $6 بلین کا قرضہ لینا ہے اور وہ آپ کو 5 سال میں دینے ہیں، جس میں آپ نے پہلے سال 1 بلین، پھر دوسرے میں 1.5-2 بلین، اسی طرح کر کے وہ 2-3-4 حصوں میں آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ آپ اپنے ملک میں اپنی پلاننگ کرتے تو آپ اس سے بچ سکتے تھے، یہ آپ کو پیسہ اتنا ضرورت ہی نہ پڑتی باہر سے لینے کی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزوں نے کہا کہ جی لگژری کارز آ رہی ہیں ملک میں جو بڑی مہنگی ہیں، بے شمار کاریں آپ نے منگوائی ہیں، کاریں کیوں نہیں بند کی جا سکتی؟ آپ 1 سال کاریں نہ منگوائیں، دوسرے سال منگوائیں تو سیکنڈ ہینڈ منگوا لیں۔ پھر یہ ہے کہ ٹیلی فونز، یہ موبائل ٹیلی فون جو ہیں وہ اربوں ڈالر کے باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں۔ اگر 1 سال آپ نہ منگوائیں تو لوگ پرانے ٹیلی فونوں سے گزارا کر لیں گے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ چلے جائیں اسٹوروں پہ تو باہر کے بسکٹ آپ کو ملتے ہیں، باہر کی چاکلیٹس ملتی ہیں، باہر کے وہ پنیر چیز کے پیکٹ باہر کے ملتے ہیں۔ سو کہ امیر طبقہ جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے باہر سے، ان دکانوں میں پڑا ہوا ڈاگ فوڈ، کتے کے لیے وہ جو خوراک باہر سے آتی ہے وہ ملتی ہے۔ کیا آپ کو آپ کا ڈالر ہارڈ ارن جو آپ محنت سے کمائیں وہ ان کاموں کے لیے ہے کہ یہ عیاشی کی جائے؟ تو جس ملک کے اوپر قرضہ ہوتا ہے اس کو یہ بچنا چاہیے ان چیزوں سے جو کہ صرف
بڑے لوگوں کی یا دولت مند آدمی کی عیاشی کے لیے ہوں، یہ حکومت کو اس پہ پابندی لگانی چاہیے تھی۔ اگر ان پہ پابندی لگتی تو دوسری طرف آپ باہر سے مختلف چیزوں کے بعض جو یہاں را مٹیریل نہیں، وہ را مٹیریل منگوا سکتے تھے، جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی، یہاں پہ آپ کی پروڈکشن بڑھتی اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی۔ یہ کام ہم نے نہیں کیا، تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو پابند کریں کہ یہاں ہم امپورٹس اپنی ان چیزوں کی، ویسے جنرل امپورٹ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی جو کہ لگژری آئٹمز ہیں جو نظر آتا ہے ہمیں، وہ اگر ایک سال قوم کو نئی گاڑیاں نہیں ملیں گی تو مرنے جائیں گے، ایک سال اگر پرانے ٹیلی فون ہم استعمال کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارا سوچنا چاہیے تھا، اور بالکل 3-4 آئٹم بھی آپ موٹے پکڑ لیتے تو $6 بلین بچانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ سو اس پہ توجہ دیں، غور کریں اور کوشش کریں کہ IMF سے جان چھڑائی جائے، ورنہ اس قوم کا کچومر نکل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔